अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ। और आज मैंने पहले सोचा कि मैं कुछ काम बाहर जाके कर लूँ थोड़े से। फिर मेरा मूड नहीं बना। मैंने कहा नहीं, फिर जाऊँगी। आज मेरा कहीं बाहर आने जाने को दिल नहीं था, तो मैंने कहा चले आप लोगों से बातें करते हैं, आपसे पूछते हैं कि बाहर सर्दी का क्या हाल है। सर्दी नहीं है तो ज़ाहिर है कि सर्दी, मैंने हमेशा ये बात कही है कि सर्दी मुझे बहुत पसंद है। और सर्दी में जो है ना, ज़िंदगी बड़ी आसान होती है। मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, सबके लिए नहीं कह रही। सबके लिए मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, सब लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज से चलते हैं, जीते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन मैं जो समझती हूँ कि सर्दियों में ये होता है कि आप गर्म कपड़े पहन के गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जो गर्मियाँ हैं ना भाई, वो तो अगर आप पानी पी रहे हैं और पीते ही जा रहे हैं और उसका हल कोई नहीं हो रहा। अगर आप मतलब कि जो बिजली या गैस है, ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम कर रही होती हैं, उस वक्त बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन क्या है कि हर चीज़ अल्लाह पाक ने कुछ सोच समझ के ही बनाई हुई है कि अगर सर्दी है तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी है, अगर गर्मी है तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। और मैं सबसे यही कहूँगी कि जब हम लोग लाइव अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, मोहम्मद शहजाद अवान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, तो मैं ये बता रही थी कि अल्लाह पाक ने जो भी 4 मौसम या 5 मौसम, हम बड़े लकी लोग हैं। पाकिस्तान में 4 से 5 मौसम हैं और चारों पाँचों मौसमों का हम इंजॉय हम लोग करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। सर्दियों का ये होता है कि मैं यही बात करती हूँ कि सर्दियों और गर्मियों का थोड़ा मौज़ना करें तो सर्दियाँ बेहतर हैं बनिस्बत गर्मियों के। आप ये देखें कि आज भी बाहर क्लाउडी सा है और बड़ी ठंड है और बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। तो ये नहीं कि सर्दी लगने की वजह से मैं बाहर नहीं गई, बस मूड नहीं बन रहा था। अब ये मूड भी तो एक चीज़ है ना, ये एक चीज़ है। जब आप दिल से कोई चीज़ नहीं कर रहे होते तो उसका वो रंग नहीं बनता। जो एक अच्छी चीज़ जब दिल से कर रहे हैं तो वो बन जाए। तो इसलिए जब आपका दिल किसी चीज़ पे है तो वो काम ज़रूर आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। मैं अक्सर ये सोचा करती हूँ कि हम लोग अक्सर बगैर दिल के, जी ये दिल भी नहीं कर रहा और वो कुछ क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं। ख़ास कर मैं उन लोगों से कहूँगी कि जनाब वो कह रहे हैं कि फ़तेह फ़िदा नुमानी साहब आप कैसी हैं? कहते हैं जी बहुत शुक्रिया जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। और जितने भी हमारे साथी हमारे साथ साथ आ रहे हैं, हम सबको, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं और हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मैं ये बात कर रही थी कि जब हम लोग सर्दियों की बात हो रही है कि जब सर्दियाँ होती हैं तो उसमें हमें बहुत एडवांटेज मिल जाता है। खाने पीना का भी मज़ा आता है और आने जाने का भी मज़ा आता है। आज जैसे आजकल शादियां हैं, शादियों का बड़ा जोर है। आज मैंने इसलिए एक बातचीत रखी थी। मैंने कहा शादियों का बड़ा जोर है। अच्छा, समझ में नहीं आता, किसी की शादी होती है, किसी की, चले नज़दीक की भी हो, तो घर की जो लोग हैं वो उनकी शादी पे जाने के लिए वो जनाब बहुत महंगे कपड़े सिलवा रहे होते हैं। ये एक बड़ा जुल्म है अपने साथ, अपने घर वालों के साथ, कि किसी की शादी पे आप इतने महंगे कपड़े और चीज़ें। मैं एक जगह पे गई तो वहाँ पे एक शख्स हजरत कोई बात, मतलब कि स्कॉलर थे या टीचर थे, कोई थे, वो बात कर रहे थे कि जैसा वक्त चल रहा है, ख़वातीन बाज़ारों में हैं और बाज़ार में जाती हैं और वो ये चीज़ें, मेकअप का सामान, कुछ इस तरह की आसाइशें वगैरह वगैरह पे पैसे खर्च कर रही। उन्होंने कहा कि जितने आपके वसाइल ना, आप उसमें अच्छे तरीके से गुजारा कर सकते हैं। आप मेकअप के बगैर और ये चीज़ों के बगैर आप ज़िंदा रह सकते हैं। आप अपने बच्चों का जो खाने पीने का सिलसिला है वो उसे सेट रखें। कोई गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हालात ही नहीं हैं तो क्यों किए जाएँ। आप ये देखें कि बहुत सारी ऐसी शादियाँ हैं जो बड़ी हाई लेवल पे होती हैं। अगर मेरा मूड ना बने, मतलब कि मुझे नहीं है, मेरा ऐसा कोई लिंक नहीं है, मैं नहीं जाती। मैं बहुत सारी शादियाँ अवॉइड कर जाती हूँ। और अगर बहुत नज़दीकी है, जाना ज़रूरी है या शिरकत ज़रूरी है, तो मैं शादी से 2-4 दिन पहले जाकर जो तोहफ़ा वगैरह या जो भी सलामी वगैरह देनी, मैं दे आती हूँ, ताकि उस दिन के जो अखराजात हैं वो कम हो जाए। और ज़ाहिर सी बात है कि मैंने ख़वातीन को, ख़ासकर मेरी बहनें हैं ये सारी, बहुत मुझे इन पे फ़ख्र है कि ये घरों को चलाती हैं, इनको पता होता है कैसे घर चलाना है, ये सारा कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर आकर वो बात रह जाती है, फिर यहाँ से आकर मामलात ख़राब होते हैं
کہ شادی کسی کی ہے اور آپ نے اتنے مہنگے کپڑے کیوں پہننے ہیں، کیا ہے وجہ، کیوں نہیں ہم لوگ ان جو پڑے ہیں ہم وہی پہنیں؟ اور ان سے بھی ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بلایا ہے، یا بوتیک والوں کو کال کر لیتے، وہاں سے رنگ رنگ کے کپڑے آپ دیکھتے رہتے بیٹھ کے۔ اگر آپ کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے تو کسی 2-4 بوتیکس والوں کو فون کرتے، وہ آ جاتے کپڑے لے کر، آپ ان کو پے کرتے، وہ سارا وقت آپ کو اس کے کپڑے، اس کے کپڑے، اس برانڈ کے، اس برانڈ کے آپ کو دکھاتے رہتے، تاکہ آپ کا اپنا ٹائم بھی وہ جب ضائع نہ ہوتا، لوگوں کے لیے کھانا بنانا زیادہ نہ پڑتا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کو انسان کے طور پہ ہی دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ جو جتنی غلطیاں ہو چکی ہیں نا، ضروری نہیں کہ اب لگاتار ہی ہوتی رہیں، ان کو سالو کرنا ہے نا ہم نے سب نے مل کے۔ تو سالو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اب ان چیزوں کو چھوڑ دیں، جو ٹریش ہے اس کو کر دیں، اس کو ضائع کر دیں، بیسک چیزوں پر آ جائیں۔ بیسک چیزیں یہی ہیں، جتنے وسائل ہیں ان میں رہا جائے، اور کوئی ضروری نہیں کہ ساری شادیوں پہ جایا جائے، اس نے شادی پہ بلا لی تب بھی جانا، اس نے سالگرہ پہ بلا لی تب بھی جانا، ہر جگہ جانے کا جو ہے وہ اس کو ذرا تھوڑا کم کر لیں۔ آپ کو پتا آج کل کرایہ کتنے لگتے ہیں، پیٹرول کتنا مہنگا ہے، سارا کچھ ہے۔ دیکھیے مانگنے سے انسان کی بڑی بے عزتی ہوتی ہے کہ جی ہم نے شادی پہ جانا، ہمیں پیسے چاہیے، جی ہم نے ادھر سالگرہ پہ جانا، ہمیں پیسے دے دیں۔ یہ اس طرح کی چیزیں بہت بری لگتی ہیں۔ جتنے وسائل ہیں اس میں رہیں، جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائیں۔ شادیوں میں جائیں، میں یہ نہیں کہتی، لیکن ہر شادی میں جانا کوئی یہ ضروری نہیں ہے۔ کم وسائل میں گزاری لوگ کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو دیکھ کر، اپنی حالات کو دیکھ کر اس میں چلیں۔ جب حالات اچھے بھی آ جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے صرف شادیوں بیاہوں میں ہی پیسے خرچ کر دینے۔ وہ اچھے حالات میں ان لوگوں کو ذرا دیکھ لیں جن کے حالات اچھے نہیں ہیں، ان کو تھوڑی ہیلپ کر دیں، کیونکہ کسی کو دینے سے بھی معاملات بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ اچھا کسی کی مدد کر دینے سے جو بظاہر دیکھنے والوں کو لگے گا کہ پتہ نہیں، لیکن جو اندر خوشی آتی ہے نا اس کا جواب نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے ساتھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اور اپنی سالے زنی صاحب کہتے ہیں الحمدللہ، شکر ہے کہ خداوند کا کہ پختونخوا کے علاقے میں جہیز اور طلاق کی شرح انتہائی کم ہے۔ بہت شکر اللہ پاک کا، اللہ پاک سب کو اسی طرح کا کچھ سلسلہ کر دے کہ اللہ پاک سب جگہ پر نا اسی طرح کے معاملات ہوں، کہ ایک تو طلاق کی شرح کم ہو، دوسرا شادیاں اور اس پہ خرچے کا حالات جو ہے نا وہ کم سے کم ہوں۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ ہم سب کو اچھا دیکھیں، یہ جو باتیں میں آپ سے کرتی ہوں یہ کرنے والی کسی اور کی ہیں، لیکن وہ تو کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں نا، انہیں ان کاموں کی کیا لینا دینا، وہ کسی اور کام پہ ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہم کر رہے ہیں نا، کہ یہ کام تو کسی اور نے بتانا ہے نا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اخلاقی سبق تو کسی اور نے دینا نا، لیکن نہیں، ان کے پاس تو اور بڑے کام خراب کرنے کے طریقے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ میں یہ کام اکثر کرتی رہتی ہوں کہ ہمیں خود سے یہ چیزیں دیکھ لینی چاہیے کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا بہتر ہونے کے لیے ہے، کس میں تھوڑی سی ہم توجہ دیں تو ہم معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے ہوتا تھا گھروں میں، مطلب میں بھی یہ کام نالائکیاں کرتی تھی کہ آٹا زیادہ گوند لے کے گوند کے فریج میں رکھ دینا کہ چلو اب بار بار آٹا نہ گوندنا پڑے، لیکن جیسے بجلی جاتی ہے تو گرمیوں میں تو فوراً ہی خراب ہو جاتا، وہ آٹا پھر اٹھا کے باہر پھینکنا پڑتا تھا، یہ ایک نقصان کرتی تھی۔ سالن بنا کے فریج میں رکھ دینے کہ چلو جی وہ ایک دفعہ جو کھا لیتا دوسری دفعہ وہ کھا نہیں رہا ہوتا، وہ سالن ضائع ہو رہا، تو اتنا بنائیں جتنا ہم نے کھانا، نیکسٹ ٹائم دوسرا بنا لیں، یا کچھ اس طرح کر کے ایڈجسٹ کریں کہ ہم خود بھی بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں بہت کچھ ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اس کو سنبھال سکتے ہیں۔ مثلا کہ میں نے یہ اپنے آپ میں چینجز لائی ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ میں نے بہت زیادہ اپنے جو ہے نا، میں آج بھی اپنی ایک دوست سے بات کر رہی تھی، میں نے کہا یار مجھے لگتا ہے مجھ میں بہت بڑا چینج آیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا میں اکثر بازار جاتی ہوں تو میں پہلے ہوتا تھا بہت زیادہ کپڑے خرید لینے، چیزیں خریدنی، آرٹیفیشل جولری خرید لی، چوڑیاں خرید لی، فلاں 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 فلاں۔ میں نے کہا اب میں جاتی ہوں تو میں ضرورت کی چیزیں خرید لیتی ہوں بس، کیونکہ میں نے دیکھا کہ میری کبرڈ میں، الماری میں اتنے کپڑے پڑے ہیں، اور وہ میں نے ایک بار بعض جوڑے تو میں نے پہنے ہی نہیں ہیں، وہ وہی کے وہی پڑے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا ضرورت ہے پیسے یہاں بلاک کر دینے کی جس کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہے۔
اور میں صرف آج کے دن کے لیے یہی کہوں گی کہ کوشش کریں کہ ساری شادیوں پہ جانا ضروری نہیں ہے، ساری سالگرہوں پہ جانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، یہ شادی سالگرہوں پہ سب پہ جائیں گے، فوت کی ہوئی ہے تو قرآن پڑھنے کوئی نہیں جاتا۔ اکثر جب مجھے کوئی انوائٹ کرتا ہے نا فوتگی کے دنوں کا حوالہ ہوتا ہے تو جی قرآن خوانی ہے، ظاہر ہے کہ پورا مہینہ پہلے تو تھا، اب تو مجھے نہیں پتا، اب تو جسے بھی دیکھو وہ 5ویں پہ دوسرے تیسرے پہ بات ختم کر دیتا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے نہیں خواتین آ رہی ہوتی، مرد بھی نہیں آ رہے ہوتے، کیونکہ مردوں نے زیادہ تر تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ قرآن پاک کے لیے بڑا ان کو کرتے ہیں کہ وہ ان سے ہو رہا ہوتا ہے کہ جی جائیں اور جا کے۔ اچھا، پھر یہ بھی ایک چیز اور ہو گئی کہ فوتگی والے گھر میں بھی لازمی کھانا کھانا ہے۔ ضروری نہیں ہے یار آپ نے کھانا کیوں کھانا ہے، وہاں تو فوتگی ہوئی ہے، وہاں تو دکھوں کا ڈیرا ہے، کیا مصیبت ہے آپ کو، آپ ہر جگہ کھانا ڈھونڈتے ہیں۔ ہاں یہ کر لیں، وہاں جا کے قرآن پاک پڑھ لیں، اپنے حصے کی کوئی پڑھائی کر دیں وہاں جا کے، جو فوت ہوئے نا ان کی راہیں آسان ہونے کے لیے، ان کی دعائیں مغفرت کے لیے پڑھائی کریں جا کے۔ اکثر لوگوں کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا تو وہ تسبیحات کر لیں، چاہے آپ اللہ کا نام ہی لیتے جائیں تسبیح پر، یہ بھی وہاں پہ قبول ہے۔ پہلا کلمہ پڑھ لیں، دوسرا کلمہ پڑھ لیں، کچھ اس طرح کر لیں۔ شادیوں اور سالگرہوں کو اتنا تھوڑا کرے کام، اور فوتگیوں میں جا کر وہاں پہ جا کے پڑھائی کریں۔ اہم بات یہ ہے کہ وہاں جا کے پڑھائی کریں، تاکہ جتنی پڑھائی ہوگی جانے والے کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ہم لوگ ہر جگہ کھانے کا چکر ہے، بس جی کھانے میں اب وہاں فوتگی کا بھی کھانا، شامی کباب اور کوفتے اور یہ اور وہ اور یہ، وہاں بھی یہ چلا ہوا۔ وہ فوتگی کم، وہ تو کوئی شادی زیادہ لگتی کہ جیسے کھانے پکے ہوتے ہیں، وہ تو بڑا ہی عجیب ہے۔ تو میں یہ چیزیں جب دیکھتی ہوں تو مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ یہ کرنے والی باتیں کسی اور کی ہیں لیکن میں کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ جن کی یہ باتیں ہیں وہ کچھ اور کر رہے ہیں۔ حسنین آگے کہتے گڈ مارننگ، مارننگ ٹو یو، ہاؤ آر یو، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ آج آپ اس ٹائم پہ آ گئے، جاب پہ نہیں ہیں آپ، لیکن بہرحال یہ جو میں بات کر رہی تھی کہ وہ یہ ہے کہ ہمیں خود تھوڑا احساس کرنا چاہیے کہ اگر آپ فوتگیوں پہ جا کر پڑھائی ہی نہیں کرتے، باتیں کرتے رہتے ہیں لوگ، پڑھائی کی طرف توجہ نہیں، تو پورا قرآن سارا دن، میں نے جتنی جگہ پہ بھی میں جاتی ہوں مجھے پتا ہوتا وہاں جا کے 7 سے 8 سپارے مجھے ایک ٹائم میں پڑھنے پڑ جاتے ہیں، اور میں جب وہاں سے اٹھتی ہوں تو میرا سر چکر کھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں لوگ صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پڑھائی کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ہر جگہ یہ پارٹی نہیں سمجھ کے جانا چاہیے، کچھ تھوڑے سے کام ویسے بھی کر لینے چاہیے، کچھ اللہ کے نام پہ بھی کرنا چاہیے، کچھ دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں ساری اخلاقی سبق ہیں، یہ سیکھ لینے چاہیے، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ چیزیں جب تک ہم نہیں کریں گے، دیکھ لیجئے کیا حال ہوا ہے معاشرے کا، ہم سب نے چھوڑ دیا تھا، ہم سب نے ایک دوسرے کی بات سننی سمجھنی چھوڑ دی، اسے سب کچھ پتا، اسے سب کچھ پتا، اسے سب کچھ پتا، یہ پتا نے سب کچھ برباد کر دیا کہ سب کچھ پتا تھا اس لیے خراب ہو گیا۔ اگر کسی کو کچھ نہ پتا ہوتا تو تھوڑی سی سہولت ہو جاتی۔ مومن عباس صاحب آ گئے جی، مومن صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ اور آج آپ بڑی لیٹ ہو گئے ہیں، اور آپ کی بات چیت بھی، میری بات چیت تقریباً اب کنکلوژن کی طرف جا رہی ہے۔ تو میں آج صرف یہی کہوں گی کہ ہر شادی پہ، ہر سالگرہ پہ جانا ضروری نہیں ہے، ہاں البتہ اگر کوئی فوتگی ہے تو وہاں شرکت ضرور کریں، اور پڑھائی ضرور کریں، وہاں جا کے باتیں نہیں کرنی، وہاں جا کے پڑھائی کریں، اور جو قرآن پڑھنا ہے، جو بھی چیزیں ہیں ان کو ضرور دیکھیں، کیونکہ وہ چیزیں اصل ہیں، یہ تو دکھاوے کے کام ہیں، ہوتے رہیں گے، کسی ایک جگہ تو بات نہیں رک جانی۔ میں اتنی مجھے بلاتے ہیں، میں صرف 2 یا 3 بہت ہی میرے کوئی معاملہ ہے کہ جس کے بغیر کام نہیں بنے گا تو میں اس شادی پہ جاتی ہوں، ورنہ میں نہیں جاتی۔ اور میں ایسے مطلب کہ جہاں جہاں ضروری نہیں ہے میں نہیں جاتی، میں کہتی ہوں ٹھیک ہے آپ کسی اور کام میں بھی تھوڑا ٹائم لگائیں، کوئی ضروری تھوڑی نا۔ خورشید احمد صاحب آئے ہیں جی، جناب کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہو آپ، ٹھیک ہو؟ اور جناب ہمیں افتخار احمد صاحب بھی دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے بھی ہمیں سلام بھیجا ہے، افتخار صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ ہیں، اور حسنین کہہ رہے ہیں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ بات یہی ہے نا کہ ہم لوگ بات سنتے ہیں پر عمل نہیں کرتے، اور زیادہ تر لوگ تو بات اس لیے کر رہے ہوتے کہ جواب دینا ہوتا ہے، اور جواب برا ہی دینا ہوتا ہے۔
لیکن آپ لوگ بہت سویٹ ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. اور یہ جو باتیں میں کرتی ہوں، میں پہلے ہی عرض کر چکی ہوں، یہ باتیں میرے کرنے والی نہیں ہیں. یہ جن کی ہیں ان کو ہوش نہیں ہے. جن کا کام تھا کہ اخلاقی سبق دیتے، انہوں نے کوئی اور کام پکڑ لیے ہیں. جن کا کام تھا کہ آپ کو صحیح راستے پہ گائیڈ لائنس دیتے، وہ کوئی اور، ان کی اور لائنیں ہو گئی ہیں. تو شاید میں ویلی ہوں، نکمی ہوں. تو مجھے یہ چیزیں دیکھ کے نا دکھ ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں خود اپنی نا، ہمارے اندر سے، ویسے تو یہ چیزیں ہمارے اندر سے ہونی چاہیے. رسپانسبلٹی کی جو چیز ہے وہ ہمارے اندر سے اٹھنی چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. لیکن کیا ہے، ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ جب تک ہمیں کوئی جھنجھوڑے نہ، ہم نہیں کوئی بات سنتے نہ سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی بھی، جیسے سوشل میڈیا ہے، اس کو پتہ نہیں کس چیز کے لیے یوز کیا جا رہا ہے کہ بھی اگر ہم کوئی اچھا، فیس بک کا بھی یہ اتنا برا حال ہے کہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں. بچے تو خیر ہر وقت یہ پکڑ کے بیٹھے ہیں. ایسے ایسے مطلب کہ اگر آپ کے فیس بک کے ساتھ ہی پیج ایسے ہیں، پہلے وہ آئے گا کچھ اور کہ جی کوئی میک اپ کا سامان ہے، یا اس کے بعد اس کی حالت کچھ اور ہو جاتی ہے. وہ پھر جب وہ آپ کو فیڈ بیک بھیج رہے ہوتے ہیں بار 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 بار، آپ کو وہ اتنا برا ہوتا ہے، اخلاقی پستی پہ ہوتا ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ بے حیائی کو کس لیول پہ پھیلایا جا رہا ہے اور ہر جگہ پھیلایا جا رہا ہے. میں پچھلے دنوں کچھ تہجد کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھ رہی تھی، تو وہاں میں نے لوگوں کے بیانات سنے تو میں تو توبہ کر اٹھی. میں نے کہا دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. اصل میں ہمارا جو کام ہے وہ کچھ اور ہے، کرنے والے کچھ اور. اور یہ چیزیں جو ہیں جب تک اگر ان کو سالو نہیں کیا جائے گا، یہ ٹھیک نہیں ہوگا معاملہ. یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، ہم نے کیسے ٹھیک ہونا. بہت زیادہ لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی برائی کو پر ایک قدغن کر کے اس کو ٹھیک کر لیا. یہ ایسا ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، وہ غلط ہی ہو رہا ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غلط ہیں تو غلط ہی ہیں، انہیں غلط ہی ماننا چاہیے، تدارک کر لینا چاہیے. اور یہ چیزیں جب تک ہم نہیں کریں گے ہمارے معاشرے میں سدھار نہیں آئے گا. آپ دیکھ لیں بچے اور بڑے سارے اگر سوشل میڈیا پر ہیں تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں. خوف آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ٹیلی فون نہ اٹھا لے. اگر آپ کو، اور تو اب زیادہ دیر تو ہم بچوں سے جو ہے نا وہ ٹیلی فون دور رکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر بڑا کوئی استعمال کر رہا ہے وہ کبھی نہ کبھی بچوں کے ہاتھ وہ لگ ہی جاتا ہے. تو اس لیے آپ خود بھی وہ چیزیں دیکھیں سوشل میڈیا پر اور وہ کام کریں جو اگر آپ کی ایبسنس میں بچوں کے ہاتھ لگ جائے تو آپ بچوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا تو، اچھا میرے موبائل پہ کبھی میں نے لاک نہیں لگایا کیونکہ میں ایسا کچھ نہیں کرتی، ایسا ہی ہوتا، میرا موبائل کھلا ہی رہتا ہے. میں نے کبھی لاک نہیں لگایا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں، میں ایسا کچھ کرتی نہیں. تو میں نے ہر جگہ دیکھا کہ ان کے موبائلز پہ لاکس لگے ہوتے ہیں نا، کہ انہوں نے بھئی ایسا کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ نے لاک لگایا. اچھا جب لاک لگا تو بچے اس طاق میں ہیں کہ وہ اس لاک کا نمبر، کہیں ہمیں آئی ڈی کا نمبر مل جائے، پاسورڈ ملے تو ہم اسے کھولیں گے. اور فرض کریں کہ وہ کھول لیں تو پھر کیا ہوگا. آج اس بات کو آپ نے سوچنا ہے. آج کی ساری باتیں جو اتنی ہی یہی تھی کہ ایک تو شادی ہر سالگرہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کسی کی شادی ہے اور آپ اتنی شاپنگ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے شادی پہ جانا ہے، ہم نے یہ کرنا، اپنے گھر کا بجٹ خراب کر رہے ہیں. بازاروں میں جاتے ہیں بے تکا چیزیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں. حالات کیسے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. اور خاص طور پر یہ جو میں بتا رہی ہوں کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. اس بات کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر آپ سے بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.